أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. As you know that we started the topic last night, we are speaking on Ayatul Kursi, and since Ayatul Kursi is part of Surah Al-Baqarah, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam has said, Sayyidul Kalami Al-Quran وسيد القرآن سورة البقرة وسيدة سورة البقرة آية الكرسي. So you don't need the translation, right? Because you know the meaning of Sayyid. So this is Ayatul Kursi. It is that important that it is the peak of not just Quran, any kalam, any speech. So it is top and the climax of every speech in the world, and especially Quran. So being the climax and the peak and the top of Quran, there should be some reason for it. Originally, since Allah subhanahu wa ta'ala sent all the prophets to set the human being free from any kind of bondage, and the slogan for this true freedom is La ilaha illallah. So La ilaha illallah is not a bondage, rather it is freedom from all other bondages. And Ayatul Kursi speaks about the peak of the concept of absolute oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. And it is part of Ayatul Kursi, it is part of Surah Al-Baqarah. So I gave you very short and very, very brief introduction of Surah Al-Baqarah in the beginning of ayat of Surah Al-Baqarah. We'll continue for 5 or 7 minutes. So we know what Surah Al-Baqarah is. So in Surah Al-Baqarah starts with Alif Lam Mim, and then 4 ayat. So altogether 5 ayat, we can say, speaks about mu'mineen, muttaqeen. Then 2 ayat about kafirin, 7 and 8. Then 9 to 20, 13 ayat, speaks about munafiqeen. So I'm giving this introduction so that you can go back home and read them. And whenever you read the surah, you see amazing connectivity between ayat of Quran, especially in Surah Al-Baqarah. Of course, in all surahs, but here. And see the sections of ayat that I'm talking about, 5 to 13, altogether 20. Then 9 ayat addressing all human beings. Ya ayyuhan nas, ya'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Starts from ayat number 21
to ayat number 29. Then ayat number 30, from ayat number 30 to ayat number 39 again, it is mentioning, Quran is mentioning Adam alayhi salam and the story of Adam and what happened with Adam and angels and shaitan. These three different ideologies that you have, of course, have heard about. Adam, shaitan, and malaika. Then, of course, why Allah subhanahu wa ta'ala is mentioning Adam here? Because when he said that all human beings are one of these three, either someone is mu'min or kafir or munafiq, only these three categories. Then he said, Ya ayyuhan nas. When you talk to your kids and want to give him some advice, so there are so many ways to convince him what you want to say about. But if you give them the reference of their ancestors, it is a good way to convince them. Like I gave the reference yesterday about the children of Yaqub. Yaqub is the name that has another name, Israel, and Bani Israel are children of Yaqub alayhi salam. When he asked his children, so what they said? When he asked them who you are going to worship, they said, we will worship your Lord and the Rabb and Lord of your ancestors, your father and grandfather. So you give them the reference of grandfathers. When Allah subhanahu wa ta'ala addressed the human being, it was really appropriate to give them a reference that all human beings belong to, and he was Adam alayhi salam. So he started the story of Adam. Look how beautiful this method is. He started the story of Adam and said, Oh ayyuhan nas, see your ancestor Adam, what happened to him? And then the story of Khilafat and leadership. So Adam, the reference of Adam is for all these three, Mu'min, Kafir and Munafiq. All of them should understand. If you study the story of Adam alayhi salam, many issues will be resolved easily and in a very simple way. The issue of Khilafat, until now, today we see that I referred, last night, among Muslims can be resolved just by looking to these ayat in Quran, in Surah Al-Baqarah. Amazingly, how Allah subhanahu wa ta'ala has explained everything clearly. And of course, I don't have time to explain what Quran has said. I'm just giving you the headlines, and not even headlines. I'm giving you the topics that have been discussed in these sets of ayat. After discussing Adam and how Allah subhanahu wa ta'ala, Inni ja'ilun, I am going to appoint. I am. It means Khilafat can be appointed by Allah only. He is the one who will appoint the Khalifa. Nobody else has any right to speak about this. And that's why when the angels asked, well, Allah, are you going to appoint such and such person? Allah said, Inni a'lamu ma la ta'lamun. I know and you don't know. I know and you don't know. You cannot speak on what I am appointing about. Even angels who are ma'soom, who are infallible, cannot add their ra'i, and they cannot give Allah subhanahu wa ta'ala any advice about Khalifa. And their advice is rejected. So how about the advice of sinners, regular people? How can they make somebody Khalifa? So these are things, every single ayat, brothers and sisters, believe me, in Surah Al-Baqarah, every single ayat is amazing. If we just talk about one ayat, it should be enough. But this is not my topic to speak on one ayat. My topic is, of course, Ayat al-Kursi, but Ayat al-Kursi is part of Surah Al-Baqarah, so have some idea what Surah Al-Baqarah is, how amazing Surah Al-Baqarah is. And just you inshallah read it afterwards. Why? Because usually in my madaris, I try my best
to give some medal so you can go and expand it with your study. Do some homework so you can get more medal instead of just I sit here and give you some kind of medal that remains here and you forget it here and go back home. Somebody asks, how was the majlis? Oh, it was very good. What did he say? Oh, I don't remember. So don't do that. Remember what I am talking about. So after speaking about Adam, and then what happens when Allah subhanahu wa ta'ala appoints somebody as his Khalifa, whoever denies this Khalifa, what happened to him? Shaitan. What happens? So these are the formulas and the criteria that Allah subhanahu wa ta'ala is setting for Khilafat. So don't have any dispute on Khilafat issue. Come and see how Allah subhanahu wa ta'ala appointed Adam alayhi salam. Read Surah Al-Baqarah. So amazing. Then, after he finishes, Allah subhanahu wa ta'ala, the mention of Adam, then he starts from ayat number 40. So, until 39, Adam. Then, 40. Why? Because Surah Al-Baqarah is giving us the instructions and the advice how to live as a good individual and a good community, both individually and collectively. So see from ayat number 40, subhanallah, until ayat number 123. Remember this. Go and read them. 84 ayat. What is the topic? What is the subject? It's Bani Israel. Allah is talking all about Bani Israel. Subhanallah, ayat number 40 starts. Remember, subhanallah. Believe me, amazing. Very short time. This is not, no, as I said that I have read 11 majalis, or not ashra, 11 majalis in Maryland. You can go in on the website of Idara Jafri, inshallah you can find Ya Hussein and Ya Imam. If you have chance, go and read them. Still those 11 madaris are just introduction to Surah Al-Baqarah. It's not about anything about Surah Al-Baqarah. Very little introduction. And you see in this introduction, and you will get inshallah more interest in reading Quran. Quran will solve all our problems. I can't believe if somebody believes in Quran and Ahlul Bayt and comes and tells me I have such and such problem. You cannot have any problem if you have Quran and Ahlul Bayt. Quran and Ahlul Bayt gives you solution for all your problems. 84 ayat about Bani Israel. Why Allah should speak about Bani Israel? In these many ayat. Why? Then he starts with Ya Bani Israel اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بأحدي أوف بأحدكم وإياي فاتقون وإياي فارهبون, until he finishes the set of ayat. In ayat number 122, before 123, he says, what he says? Again, Ya ayyuhalladhina amanu, Ya Bani Israel, اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. Between these two ayat, اذكروا نعمتي, remember my bounties. Remember my bounties. O Bani Israel, what you have done. See your life, see your history. How much I have gave you bounties, you denied those bounties, then I punished you, then you asked for forgiveness, then I forgave you, then you did again the same thing, and then I again gave you ni'mah, and then you again denied those bounties, and then again I punished you, and then again you... It kept repeating, and Quran is speaking all those stories, amazingly. But what Quran emphasizes on ni'mah. Don't forget the bounty and ni'mah that I have given you, O Bani Israel. And the Prophet ﷺ says,
That this nation is going to do every single thing that Bani Israel have done. Those people. You are going to repeat every single thing. You are going to copy them, imitate them. Step by step, you are going to do exactly the same thing what they have done. So ni'mah, Allah is reminding them ni'mah, bounty. But all the bounties Allah has given them were just bounties. But you know what Allah has given this nation? What Allah has given this nation? What? Bounty? What bounty? All bounties are incomplete. But Allah has given this nation a complete bounty. This is the only nation for whom Allah said, الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي. I completed my bounty today for you. So this nation has complete bounty, and the bounty is Wilayat Amir al-Mu'mineen alayhi salam. When Bani Israel denied regular bounties, what happened to them? And in the end Allah says, فَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. They were subject to wrath of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah's wrath and anger. Ghadab. The word ghadab is there many times. غَضَبٌ عَلَى غَضَب also. This has been used for them. So this is ghadab from Allah. Why? Because they denied the bounty. And that's why Allah ordered the Muslims to pray and to ask Allah subhanahu wa ta'ala every day, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. We need the people upon whom you have bestowed your mercy, your bounties, ni'mat, not the people of ghadab. So what is ghadab? Ghadab is rejecting ni'mah. So if the people who reject regular ni'mah, they are people of ghadab, how about the people who reject complete ni'mat of Allah subhanahu wa ta'ala? Ni'mat wilayat Amir al-Mu'mineen. What will happen to them? Very quickly. Let me finish here. Finish on a place which can be, it's easy to remember when you know a landmark, right? So let me finish there. From here, ayat number 23 speaks about something that I'm going to connect quickly after this. Keep it in your mind. Ayat number 124 until 141, which first para of Quran ends. 18 ayat. This is the Quranic method. If you don't understand what Quran said about khilafat, about leadership, about community, how the community should follow the leadership, and when the community disobeys the leadership, what happens to them? When an individual like Shaitan disobeys the leadership, what happens to him? If you don't understand this, the word khilafat, the word Musa and Harun, Nubuwwat and Khilafat, if you don't understand this, Allah is bringing another word, another term to make you understand the leadership. Ayat number 124. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. You have heard this ayat many times, but now you will never forget that this ayat is from Surah Al-Baqarah, inshallah. Until 141, last ayat of first para. Of course, the paras is not from Rasulullah. The Muslims have made this into 30 parts to remember or to read every day one part of the Quran. In a month, they did it. Surahs were organized by Rasulullah himself. But these paras by Muslims, but still, since they are in today's Quran, you find these ajza, these parts. So first part and where with the mentioning of imamat of Ibrahim alayhi salam.
All these 18 ayat speaks about Ibrahim, and every single ayat among these 18 ayat are amazing, and believe me, strong and strong. Inshallah, maybe tomorrow I will talk a little bit more, try to connect the topic and give you the confidence. Of course, I'm talking to the youth. The confidence, 100%. Speak to anybody. Say, what are you talking about? Allah didn't mention Imam Ali in Quran? What? Which ayah? Show me any ayah where Allah subhanahu wa ta'ala didn't mention Imam Ali. Everywhere there, but you have to use your common sense. Read it correctly. Everything is connected. So, until here, about Imamah. Every single ayah proves the method of leadership, how a leader can be a leader and who should be a leader. Community should follow whom. What are the conditions? Everything are clear. Khilafat of Adam, story of Musa and Harun, and the story of Ibrahim alayhi salam. And first para finishes here. Inshallah, I'll talk about the second para and third para in next two majalis very quick. Of course, this is very quick. It's just introduction of the topics, not even the ayat. Salawat Muhammad. Now my topic originally. Ayatul Kursi. I have very little time left for English. In Ayatul Kursi, we discussed yesterday just one sentence out of 10 sentences of Ayatul Kursi. Remember, 10 sentences. Imam Ali alayhi salam has said that there are 10 sentences in this Ayatul Kursi. And I also promised last night to let you know that Ayatul Kursi, if it is one ayat or 3 ayat. What is it? Originally, since it is Ayatul Kursi, used singular, so this is one ayah in which has 10 sentences, 50 words. But next two ayat, this ayat is 255, ayat number 256 and 57. These two ayat are completion of Ayatul Kursi. If you read Ayatul Kursi and don't read those two ayat, you cannot get the whole theme of Ayatul Kursi. So the Ayatul Kursi should be read until hum fiha khalidun. Although Ayatul Kursi is first ayat, but two ayat are just like, I can give it just example, this example. What I said last night, La Allahu La ilaha illahu. So this is kalima tawheed. Allahu La ilaha illahu, or you put Allah in the end, La ilaha illallah. This is kalima tawheed. But kalima tawheed is not complete unless you say Muhammadun Rasulullah and Aliyun Waliullah. I proved this last night, right? So the same thing, Ayatul Kursi itself. What is Kalimat Tawheed? La ilaha illallah. But it is not complete. The same thing, what is Ayatul Kursi? First ayat, 255. But it is not complete. That's why our fuqaha, all our fuqaha agree that whenever it is mentioned in any hadith about anything that you read Ayatul Kursi, in any salat, in any dua, in any occasion, in any situation, so you should read it until hum fiha khalidun. Sallallahu Muhammad. One more salawat Muhammad wa ali Muhammad. So I have to switch to it, I'm sorry for that. Anyway, I need a real commitment from all my brothers and sisters that when they hear Urdu,
to translate to those youth who didn't get the whole point. I know many of you, mashallah, understand Urdu, and it's good for you to even learn. I know many youth who didn't know Urdu a single word until their teenage. Afterwards, they started learning Urdu and they learned beautiful, very good Urdu, and they became fluent in Urdu, not just listening but speaking also. So you can do it. Learn Urdu. But until then, please convey the message to those who miss any point from my Majlis Urdu part, because this is continuation. I'm not going to translate the whole thing I said in English in Urdu. I cannot waste your time and my time. Sallallahu Muhammad wa तो आयतुल कुर्सी, ज़ाहिर सी बात है कि ये टॉपिक कभी कभी ऐसा होता है कि अभी हम कहेंगे 4 मजालिस में हम कैसे बयान करें, अच्छा तो आप कहेंगे फिर 10 में बयान कर दें। अभी वहाँ हम ये कहकर आए कि हम 10 में कैसे बयान करें। ट्रू बात है, 10 में कैसे बयान करें, तो बयान नहीं होता। ये सब चीज़ें जो है ना, एक रिमाइंडर है। हम इस फर्श अज़ा की बरकत ये है, मेरे मौला का नाम इतना अजीम है कि इसी बरकत से बाकी इबादतें हो जाती हैं। जितनी भी इबादतें हैं वो इबादतें फर्श अज़ा के सदक़े में होती हैं। इसी जगह अभी आपने आज ही नमाज जुमा पढ़ी, इसी जगह सदका क्या है, कहाँ पढ़ी है, आस्ताने में। किसका आस्ताना? हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का आस्ताना। अभी हम कुरान की तफसीर बयान कर रहे हैं और इंट्रोडक्शन दे रहे हैं एक इतने बड़े सूरे का, इतने मुख्तसर वक्त में। किस बरकत से? इसी फर्श अज़ा की बरकत। बहुत बड़ी बरकत है ये, बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है इस कौम पर, जो किसी कौम के पास नहीं है। कितने उलमा को आप सुनते हैं और कितना उलमा अपने मुताले का निचोड़, कभी शायद निचोड़, मैंने आपके में अर्ज़ किया था कि 130 से 40, अभी मुझको पूरी तादाद नहीं मालूम है, क्योंकि 41 आयत से जिन साहब ने उसको टैप करना शुरू किया और उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है, उन्होंने ये कहा कि 125 लेसन्स, 125 सेशंस सूरह बकरा के हुए थे। वहाँ से अगर सबको इसको गिना जाए तो 140 के करीब सेशंस, 40 मिनट ईच सूरह बकरा के लिए। अब बताइए, एक साहब ने हमें टेक्स्ट किया वहाँ से, हमारे एक दोस्त ने, शिकागो से, जब हम वहाँ पढ़ रहे थे सूरह बकरा पर, हम कहने लगे कि आपने 1744 दिन का मैटर 10 दिन में देने का वादा कर लिया है। तो उन्होंने पूरा हिसाब लगाया, 1000 साल, शायद उन्होंने 4 साल का उन्होंने कैलकुलेशन किया। तो ये कोई देखें, फ़ज़ाइल अहले बैत हों या कुरान का जिक्र, इन दोनों के लिए उम्र दुनिया भी नाकाफी है। कभी भी इंसान ही नहीं कह सकता कि भाई हाँ ये टाइम अगर मिल जाए तो मैं इसको बयान करूंगा। कभी भी ना टाइम ना स्पेस आता ही नहीं, समाता ही नहीं। ना फ़ज़ाइल अहले बैत समाते हैं उसमें, टाइम स्पेस में, और ना कुरान के वंडर्स समाते हैं। कुरान वंडरफुल, यकीन जाने, बस पढ़ना शुरू करें कुरान, रोज पढ़ें। हुक्म शरीयत ये है कि कुरान रोज पढ़ें, कम से कम 100 आयतें पढ़ें एवरीडे। अगर ना हो सके 100 आयतें तो मजबूरी ये है कि चलो भाई 50 तो पढ़ लो। 50 भी जो ना पढ़ सके, जो 50 भी जेन्युइन कोई उसका रीजन हो ना पढ़ सके, तो उसमें एक अजीब हदीस है, मैं आपको सुना दूं इससे पहले कि मैं अपनी टॉपिक पे, जाहिर सी बात है सभी टॉपिक ही समझाऊं। उसके लिए हदीस है कि जो शख्स 10 आयतें पढ़े उसको क्या मिलेगा, जो 50 आयतें पढ़े, जो 100 आयतें पढ़े, जो 200 आयतें पढ़े, जो 300, जो 500, जो 1000। इसके लिए एक अच्छी सी रिवायत है, मैं पूरी नहीं पढ़ रहा हूँ, बस पहला पार्ट पढ़ी जो है सुन लीजिए, कि जो शख्स 10 आयतें पढ़ेगा, लम युक्तब मिनल गाफिलीन, उसे अल्लाह गाफिलीन में शुमार नहीं करेगा। अल्लाह उसको गाफिलीन में, जो 10 आयतें एवरीडे पढ़े, उसको अल्लाह गाफिलीन में शुमार। हमने कहा ये क्या बात हुई? तो कुरान हदीस की तफसीर है,
حدیث قرآن کی تفسیر ہے. تو قرآن میں یہ آیت ہے کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. ہم نے جہنم کے لیے ان لوگوں کو معین کیا ہے، ان لوگوں کے لیے جہنم تیار کیا ہوا ہے جن کے دل ہیں سمجھتے نہیں، جن کی آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، جن کے کان ہیں سنتے نہیں. یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بدتر. کیوں ان سے بدتر ہیں؟ اولئک هم الغافلون، اس لیے کہ غافل ہیں. سمجھ گئے بات؟ یہ لوگ ہیں غافل. حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ جو 10 آیتیں پڑھے گا وہ غافل نہیں کہلائے گا. تو اگر غافل ہونے سے بچنا ہے تو کم سے کم 10 آیتیں ایک مومن کو روز پڑھنی ہے. صلوات دیجیے. اور پھر قرآن ہے کس کے لیے؟ نماز بھی میں کہتا ہوں کس کے لیے؟ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں کون پڑھے گا نماز؟ تو کس کی قبول ہوگی نماز؟ اچھا اس پہ سب متفق ہیں نماز تو صرف ہماری قبول ہے، تو پھر پڑھو. پھر کوئی اور کیوں پڑھے نماز؟ قرآن تو صرف اہل بیت کے ساتھ ہے، تو پھر تم پڑھو قرآن. قرآن کا پڑھنے کا حق صرف ہم کو ہے، صرف ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ جو چیز نبی نے چھوڑی ہے ہم اس کو مان رہے ہیں. تو قرآن مجید کو پڑھا کریں. اب میں نے آپ کو تھوڑا سا انٹروڈکشن سورہ بقرہ کا دیا، اس میں آپ کو ایک انٹرسٹ شاید پیدا ہوگا اور آپ جا کر ایک سورہ پڑھیں اور اس کو دیکھیں کہ کس انداز سے سورہ میں اللہ نے تمام ان مسائل کا حل سمو دیا ہے جو کبھی بھی امت کو درپیش ہو سکتے ہیں. اور آج بھی جو ایشوز ہیں اور جو مسائل ہیں ہر آیت اس کو حل کر دیتی ہے آرام سے، اطمینان سے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ذکر نہیں ہے، اہل بیت کا صاف صاف ذکر کیوں نہیں کر دیا؟ قرآن میں بہت صاف صاف ذکر ہے، اس سے زیادہ صاف ذکر ہو بھی نہیں سکتا تھا جتنا صاف ذکر اللہ نے قرآن میں کر دیا اہل بیت کا. لیکن اگر آنکھیں بند کر کے کوئی قرآن کو پڑھنا چاہتا ہے تو اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا. تو خیر ہم آیت الکرسی کے اوپر گزشتہ رات بات کر رہے تھے اور ہم نے صرف ایک ہی جملے پہ بات کی. آج ہم ذرا جلدی چلیں گے اور کوشش کریں گے آج ہو سکے تو انشاءاللہ جلدی چند منٹ میں اس پوری آیت پر گفتگو ہو جائے، اس لیے کہ انگلش کے پارٹ میں ہم نے سورہ بقرہ کا تھوڑا سا تعارف دے دیا. کل ہم سورہ بقرہ کا تھوڑا سا اور تعارف پیش کرنے کے بعد تاکہ پورا بھی ہو جائے 4 مجلسوں میں، اور ساتھ ہی ساتھ اس سورہ بقرہ کی جو پیک ہے اس پر بھی گفتگو ہو رہی ہے ساتھ ہی ساتھ. تو یہ 2 سمجھے ٹاپک ایک ساتھ چل رہے ہیں، تو یہ بات بھی انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے. اللہ لا الہ الا ہو، اس پر بات ہوئی ہمارے. الحی القیوم، وہ خدا وہ ہے جو زندہ ہے اور قیوم ہے. اب بظاہر اس میں کیا خاص بات ہے؟ کچھ بھی نہیں، لیکن اللہ زندہ ہے. حی، اللہ نے اپنے لیے کہا حی، لیونگ بینگ ہے اللہ. تو اللہ لیونگ ہے یعنی اللہ زندہ ہے. تو عجیب بات ہے، آپ اللہ کو بھی حی کہہ رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو بھی حی کہتے ہیں. آپ کے سارے دوست زندہ ہیں اس وقت الحمدللہ، جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں سب زندہ ہیں، تو ان کو بھی آپ زندہ کہہ رہے ہیں، یہ بھی زندہ ہے، خدا بھی زندہ ہے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ الفاظ آپ استعمال کرتے ہیں، ایک ہی لفظ استعمال کرتے ہیں لیکن نسبت سے اس لفظ کے معنی بدل جاتے ہیں. اب اسی آیت الکرسی میں آئے گا یعلم ما بین ایدیہم، اللہ عالم بھی ہے. اب لفظ عالم آپ اللہ کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں، ایک عام عالم کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں جس کو آپ عالم کہتے ہیں کہ یہ بھی عالم ہے اور یہ مرجع بھی عالم ہے، پھر یہ امام بھی عالم ہے اور یہ رسول بھی عالم ہے اور اللہ بھی عالم ہے. ان سب کے لیے آپ نے ایک ہی لفظ استعمال کر دیا. اسی طرح لفظ حی آپ نے ایک ہی استعمال کیا، اللہ کے لیے بھی اپنے لیے، مگر کچھ فرق تو ہوگا. لفظ پہ مت جائیے، مفہوم پہ جائیے اور نسبت پہ جائیے کہ اس لفظ کی نسبت آپ کس طرف دے رہے ہیں. یہی وجہ ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی تم بھی زندہ ہو، تمہاری زندگی اور ہے، خدا بھی زندہ ہے، اس کی زندگی اور ہے. دونوں کو کمپیئر مت کرنا. اسی طرح اللہ نے اپنی زندگی اور ہماری زندگی کے درمیان ایک ایسی زندگی کریٹ کی ہے جو نہ اس کی جیسی ہے نہ ہماری جیسی ہے.
میں بات سمجھے نہیں؟ اللہ نے کہا اے نبی انک میت، تم مرنے والے ہو، وانہم میتون، اور یہ بھی مرنے والے ہیں۔ جو لوگ قرآن کو نہیں سمجھتے نا، کامن سینس بھی ان کے پاس نہیں ہے، عربی الفاظ بھی نہیں جانتے، عربی بھی نہیں سمجھتے، اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بلکہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عالم ہیں قرآن کے، وہ کہتے ہیں دیکھو نبی تو مر گئے اور ہماری طرح مر گئے، جیسے ہم مریں گے ایسے ہی وہ مر گئے۔ قرآن نے کہا ہے کہ نبی تم بھی مرو گے یہ بھی مریں گے، تو دیکھا دونوں مرنے والے ہیں۔ جب دونوں مرنے والے ہیں تو دونوں مر کے بعد ختم ہو گئے، وہ مر گئے، اب ان کو سلام مت کرو۔ اگر دونوں ہی مرنے والے ہیں تو خدا پورے قرآن میں کوئی ایسی آیت دکھا دی جس میں کوئی ایکسٹرا ورڈ استعمال کر رہا ہو، بلاغت کے خلاف ہے ایسا کوئی لفظ استعمال کرنا ہے کہ اگر اس کو ہٹا دیں پھر بھی مفہوم باقی رہ جائے۔ لفظ کو آپ نہیں ہٹا سکتے قرآن میں کہیں پر بھی، کوئی بھی ایکسٹرا ورڈ نہیں ہے، جو کچھ ہے ضروری ہے۔ تو اللہ نے یہ کیوں کہا الگ الگ، کیوں؟ تم بھی مرو گے، تم بھی مرو گے، ایک ہی لفظ میں کہتا تھا بھائی تم سب مر جاؤ گے، لیکن تم مرو گے اور تم مرو گے کا مطلب یہ کہ تمہاری موت الگ ہے، ان کی موت الگ ہے۔ تم مر کے بھی زندہ رہو گے، یہ مر کے فنا ہو جائیں گے۔ تمہاری موت الگ ہے، ان کی موت الگ ہے، اسی طرح ان کی زندگی الگ ہے، ان کی زندگی الگ ہے۔ تو تم یہ مت کہہ دو کہ یہ مر گیا اب ان کو مت پکارو۔ اور اسی بات کو اسی سورہ بقرہ میں انشاءاللہ میں آپ عرض کروں گا، وقت آئے گا جب، کہ کس انداز سے زندگی کا مفہوم پیش کیا ہے سورہ بقرہ میں اللہ۔ یہاں الحی کہا، اللہ کو کہا حی، مگر ساتھ میں ایک لفظ لگا القیوم۔ اس قیوم نے خدا کی جو زندگی ہے اس کے مفہوم کو واضح کیا۔ قیوم قائم سے، یعنی خدا کی زندگی کسی کی زندگی پر قائم نہیں ہے، بلکہ ہر زندگی الگ، جو بھی کوئی زندگی ہے خدا کے علاوہ وہ سب منحصر ہے اور قائم ہے اللہ کی زندگی پر۔ یعنی خدا سے سب نے زندگی لی ہے، اللہ نے کسی سے زندگی نہیں لی ہے، جس کو کہتے ہیں قیوم، قائم ہے، ہر ایک کی زندگی اللہ کی حیات پر قائم ہے۔ الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ تو اونگ آتی ہے نہ ہی نیند آتی ہے۔ اب اس میں کیا خاص بات ہے؟ باتیں تو بہت کچھ ہیں، لیکن آپ ہی دیکھیں کہ دو چیزوں کو منع کیا گیا اس پورے سورے میں۔ اللہ کا اسم ذات بھی ہے، اسماء صفات بھی ہیں، صفات میں صفات ثبوتیہ بھی ہیں، صفات سلبیہ بھی ہیں، اسی ایک چھوٹی سی آیت سب کچھ ہے۔ اسی صفات ثبوتیہ میں اللہ نے کہا حی و قیوم ہے، صفات سلبیہ میں اللہ نے کیا کہا کہ اس کو اونگ نہیں آتی اور وہ سوتا نہیں ہے۔ اونگ نہیں آتی یعنی تھکتا نہیں ہے، سوتا نہیں ہے اور وہ تھکتا نہیں ہے۔ تو حی و قیوم کہہ کر اللہ نے اپنی زندگی کو عام زندگی سے الگ بتایا کہ خدا کی زندگی کو کسی اور زندگی سے کمپیئر نہ کرنا، کسی اور کو خدا مت مان لینا، جس کی زندگی کسی اور پہ ڈیپینڈ کرتی ہو، جو آج زندہ ہے اور کل مر گیا ہو، اس کو خدا مت ماننا۔ خدا وہ ہے کہ جس کی زندگی کسی سے نہیں ملی۔ آپ ایسا کوئی نام نہیں بتا سکتے کہ وہ زندہ تو ہے مگر اس کو زندگی دینے والا کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح خود اسی زندگی میں ہو سکتا ہے کوئی کہ نہیں میں جو ہوں میں خدا ہوں مگر اس ٹائم پیریڈ کے لیے خدا ہوں۔ توجہ کیجیے گا، عجیب، یعنی کیونکہ اس آیت الکرسی میں جتنے بھی نظریات شرک و کفر ہیں سب کو ریجیکٹ کیا ہے، ایک ایک لفظ میں، ایک ایک لفظ میں۔ وہ یہ کہے کہ نہیں خدا تو ہے لیکن وہ ایک ٹائم پیریڈ کے لیے خدا ہے۔ کہا چلو وہ ٹائم پیریڈ ہی صحیح، اس ٹائم کے لیے اگر تم خدا بننا چاہتے ہو تو تم کو اونگ نہیں آتی، تم تھکتے نہیں ہو، تم سوتے نہیں ہو۔ اگر تم تھک جاؤ اور سو جاؤ تو تم خدا نہیں بن سکتے۔ خدا وہ ہے جو سوتا نہیں، یعنی ہر ایک کو رد کیا ہے۔ حد یہ ہے کہ وہ لوگ بھی جو محبت میں بہک جاتے ہیں نا ان کو بھی رد کر دیا ہے کہ تم محبت کی بات کر کے بہک رہے ہو۔ دیکھو جو سو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، تو وہ علی جو ہمیشہ جاگتے رہے، وہ ایک رات ایسا سوئے
اور خود ہی کہا کہ ایسی نیند کبھی نہیں آئی. تو یا علی یہ آپ اس نیند کا اتنا چرچا کیوں کر رہے ہیں؟ کہا ایک طرف میں نے ایک سونے میں، ایک رات کے سونے میں ایک طرف توحید کو بچایا، ایک طرف رسالت کو بچایا. میں صرف رسول کو نہیں بچا رہا ہوں، میں توحید کو بھی بچانا چاہتا ہوں. جو مجھے خدا کہتے ہیں نا، وہ خوب سن لے کہ میں سویا اور خوب سویا. خدا ہوتا تو سوتا کیسے؟ خدا تو وہ ہے جسے نیند نہیں آتی. صلوات پہ جماعت. اس کے بعد کہا، میں جلدی گزار رہا ہوں، ظاہر سی بات وقت نہیں ہے. لہو ما فی السماوات، ہر جملے پر پورے ایک گھنٹے کی تقریر ہونی چاہیے. لیکن یہ میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تاکہ انشاءاللہ آپ مزید مطالعہ کریں. کتابیں موجود ہیں، ایک شوق مطالعہ اور قرآن کا خاص طور پر مطالعے کا ایک شوق پیدا ہو ہمارے جوانوں میں. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. اس زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اسی کا. آپ یقین جانیں کہ ظاہری چھوٹا سا ہلکا سا معمولی سا جملہ ہے، ہاں بھائی صحیح تو ہے، سب اسی کا ہے، اس میں کہنا ہی کیا ہے؟ اچھا اسی میں بہت سے مسائل کا علاج ہے. ہماری بہت سی بیماریاں اس ایک جملے سے حل ہو سکتی ہیں اگر ہم اس ایک جملے کو سمجھیں. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. بھائی یہ صرف زمین و آسمان نہیں، اس زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے اس کو بلونگ کرتا ہے، وہ ہے اس کا مالک. ساری مشکل انسان کی یہ ہے کہ وہ خود کو مالک سمجھ بیٹھا ہے. سارے اختلافات، سارے جھگڑے، گھر کے جھگڑے ہوں کہ باہر کے جھگڑے ہوں، اپنے ایشوز ہوں یا سٹریس ہو یا ڈپریشن ہو، سارا مسئلہ صرف اونرشپ کا ہے کہ میں اونر ہوں. بھائی تم ہو ہی نہیں، تم ہو ہی نہیں. اگر تمہیں کچھ پیسہ مل جائے یا کوئی خوشی آ جائے تو تم اس پہ مغرور مت ہونا اس لیے کہ جو کچھ ملا ہے تمہارا نہیں ہے. اگر تمہارے ہاتھ سے کچھ نکل جائے تو اس پہ افسوس مت کرو اس لیے کہ تمہارا نہیں تھا. دیکھیں کیسے مسئلے حل ہو جائیں گے. یقین جانے کم سے کم 1 گھنٹہ بھی ناکافی ہے صرف اس ایک جملے پر، صرف اسی ایک جملے پر گفتگو کرنے کے. لہو ما فی السماوات. اگر یہ اس فلسفے کو ہم سمجھ جائیں اور دل میں اتاریں، کیونکہ توحید سکھائی جا رہی. کیوں پیک ہے پورے قرآن کا؟ وائی ذروۃ القرآن، کلائمیکس سے قرآن کا. ضرورت یعنی آیت الکرسی کلائمیکس آف قرآن، کلائمیکس پیک. اس لیے کہ اگر توحید کی حقیقت کو سمجھ جائیں تو بس ہر شے سمجھ میں آ جائے اور انسان واقعی آزاد ہو جائے ہر مصیبت اور بلا سے اور پریشانی سے اور ہر زنجیر سے، ہر غلامی سے آزاد ہو جائے اگر لا الہ الا اللہ، حقیقت لا الہ الا اللہ اس کی سمجھ میں آئے، اس کی صفات سمجھ میں آئے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. یہ لہو، ارے کتنی چیزیں ہیں اس کے اندر. یہ خمس دیا، سوچ رہے ہیں. زکوٰۃ دیکھیں گے، خمس کتنا، اتنا بہت دے دیں. یہ جو سوچ رہے ہو نا، یہ صرف اس لیے سوچ رہے کہ تم نے اس کو اپنا سمجھا. اگر تم اس پیسے کو اپنا نہ سمجھو نا، یہ جو ادارے مانگتے رہتے ہیں، کیوں مانگیں گے؟ ایک گھر تم ایک آدمی چلا سکتے ہو اور ایک گھر 100 آدمی نہیں چلا سکتے. اس لیے کہ تم نے اس پیسے کو جو تمہارے پاس ہے کیسے بھی آیا، تم نے کمایا. ہاں تم نے کمایا قوت بازو سے، مگر یہ جو تم نے کمایا لہو ما فی السماوات، اس کا ہے، اس کا ہے. اب وہ جہاں کہے وہاں خرچ کرو. اس لیے اس نے جب بھی کہا کہ خرچ کرو، ڈائریکٹ نہیں کہا کہ خرچ کرو. وہ جو 5 آیتیں شروع کی، میں انشاءاللہ عرض کروں گا کل بھی، اور وہ جو 5 آیتیں شروع کی اس میں کیا کہا؟ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. بھائی اگر پیسہ میں ہمیشہ کہتا ہوں تمہارا ہو تو جیب میں رکھو اپنے پاس. اللہ کو نہیں چاہیے تمہارا پیسہ.
اللہ کو وہ پیسہ چاہیے جو اس نے تم کو دیا ہے. اب تم گھر جا کے وہ پیسہ الگ رکھو جو تمہارا ہے اور وہ پیسہ الگ رکھو جو اللہ نے دیا ہے. توجہ کیجئے گا, کرو کیلکولیشن جا کر گھر, جا دیکھو کتنا پیسہ وہ ہے جو تمہارا ہے. بہت ٹچنگ بات کہہ رہا ہوں. اور وہ کون سا ہے, کتنا ہے جو اللہ کا ہے. اب جو مومن ہے وہ کہے گا آپ کیا بات کر رہے ہیں, میں کیلکولیٹر لے کے بیٹھوں گا, جو کچھ ہے میرے پاس سب اللہ کا. ارے بھائی آپ جو کچھ کی بات کر رہے ہیں, اسی سورہ بقرہ میں آیت نمبر 155 پر ابھی ہم نہیں پہنچے, بس فوراً اس کے بعد جہاں تک ہم نے بات کی اس کے بعد 155 کل شاید اس کا ذکر ہے. اس میں ایک آیت ہے جو آپ سب کو یاد ہے. دیکھیں سورہ بقرہ میں بہت سی آیتیں ہیں جو آپ پڑھتے ہیں, خود پڑھتے ہیں, یاد ہیں آپ کو, 1000 بار آپ نے ممبر سے سنی ہوں گی, لیکن جب آپ انشاءاللہ یہ انٹروڈکشن سنیں گے تو آپ ریلیٹ کر سکیں گے کون سی آیت کہاں ہے, کس طرح. ایک آیت ہے آئے دن آپ اس کا ذکر کرتے ہیں, 155, جس کا اینڈ ہمیں پوری نہیں پڑھنا, وقت نہیں ہے. اینڈ کیا ہے؟ فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا, یہ 156 ہے اوریجنل, اس سے پہلے کی 155, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ, 156 إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اب آپ نے کسی کے انتقال کی خبر سنی, کچھ چیزیں ٹریڈیشن بن جاتی ہیں, ٹریڈیشن بن گئی, بس اب وہ چل رہی ہیں, ریچولز, کچھ سمجھ میں نہیں آیا کیا کہہ رہے ہیں, فلاں کا انتقال ہو گیا, کیا انا للہ و انا الیہ, پتہ کیا کہا آپ نے؟ انا للہ, للہ لام لام ملکیت ہے, ہم اللہ کے ہیں, اللہ کی ملکیت ہے ہم, سبحان اللہ, اللہ کی ملکیت. اسی وجہ سے اس دنیا میں کوئی ملک تو ہو سکتا ہے, مالک نہیں ہو سکتا. لوگوں کا بھی یہ کیا, لوگوں کا ملک یعنی کہ لوگوں کا بادشاہ ہے, یہ اس ملک کا ملک ہے, لیکن کسی ملک کا کوئی مالک نہیں ہو سکتا. مالک صرف اللہ ہے, نہ صرف یہاں کا مالک یوم الدین بھی ہے, تو ملکیت صرف اللہ کی. انا للہ, ہم بھی اللہ کی پراپرٹی. اب میں کیا لفظ استعمال کروں, پراپرٹی ہوتی ہے نا, یعنی ملکیت ہے. آپ کسی کی پراپرٹی نہیں ہے, آپ کسی کو بلونگ نہیں کرتے ایز ملکیت, ایز پراپرٹی. لیکن اللہ کے نہ صرف پراپرٹی کے لفظ شاید مناسب نہیں اللہ کے لیے, آپ سبجیکٹ ہیں اللہ کے, آپ جو کچھ ہیں اللہ کی مخلوق ہیں, اللہ ہی کے احسان سے, اللہ ہی نے آپ کو پیدا کیا, آپ ہی سب کیا ہیں, ہم اللہ سے کیا کمپیریزن. لیکن ہم انا للہ, جب آپ نے کہا انا للہ تو پورے وجود سے کہیے انا للہ. اور جب ہم اللہ کے ہیں تو ہمارا گھر کسی اور کا ہوگا, ہم اللہ کے ہو گئے, ہمارا پیسہ کسی اور کا ہے. ہم اللہ کے ہیں تو جو چیز ہماری ہے سب اللہ کی. لہو ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ, میں یہاں روکوں گا, مجھے روکنا پڑے گا. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے اس کی اجازت کے بغیر. بڑا حسن ہے میرے دوستو قرآن کی آیات میں اور اس کے اسلوب میں, وہ عظمت ہے کہ میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں. جن کی نظر میں دوسری آیات ہوتی ہیں نا, ان کو لطف آتا ہے ایک آیت سے دوسری آیت کو کمپیئر کرنے میں. میں نے ابھی کیا کہا تھا, آیت نمبر 122 جہاں پر بات ختم ہو رہی بنی اسرائیل کے بارے میں, اس کے بعد اصل میں ختم کہاں ہوتی ہے, 123 پر. 123 میں خدا یہ کہہ رہا ہے بنی اسرائیل سے, سنیں, میں کم سے کم اس پوائنٹ کو آپ کے سامنے عرض کر دوں آج, حالانکہ یہ خود پوائنٹ پورے اشرے کا ہے, شفاعت کا موضوع, لیکن میں پورا موضوع نہیں عرض کر رہا ہوں, میں صرف آیت کے تھوڑا سا آپ کے سامنے ایک انٹروڈکشن پیش کروں. تو اس آیت میں کیا کہا گیا, اینڈ کہاں ہوا, بنی اسرائیل کے پورے واقعات کے بعد بنی اسرائیل سے جو خطاب کیا گیا تو کیا کہا, وَاتَّقُوا,
یوما لا تجزی نفس عن نفس ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. دیکھو اس دن سے ڈرو. کنکلوژن یہی ہے. اتنے واقعات تم نے کیے, اتنے جرائم کیے, اتنی بار ہم نے تم کو نعمتیں دیں, اتنی بار سزاؤں کے بعد توبہ تم نے کی, ہم نے تمہاری توباؤں کو قبول, پھر کیا. تو دیکھو اب ڈرو اس دن سے جس دن کوئی نفس کسی نفس کی جگہ اس سزا کو بھگتنے والا نہیں ملے گا کہ اس کی سزا اس کو دے دی جائے. کسی سے اس کا بدلہ نہیں لیا جائے گا کہ بھئی چلو اتنا پیسہ لے لو, ہم کو چھوڑ دو. وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ, اور کسی طرح کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی اس سے. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ, انہیں کوئی شفاعت کسی طرح فائدہ نہیں پہنچائے گی. توجہ کیجئے گا اس پر, بس میں تمام کر رہا ہوں, یہی آخری پوائنٹ ہے میرا. کوئی شفاعت اسے فائدہ نہیں پہنچائے گی. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ, اور ان کی کسی طرح کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی. بات تمام ہو گئی. اس طرح کی 10 آیتیں ہیں قرآن میں, اور میں بہت سی آیتیں آپ کے سامنے پڑھ سکتا ہوں جس میں براہ راست کہا گیا دیکھو قیامت کے دن شفاعت نہیں قبول کی جائے گی, تمہیں شفاعت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بار بار کہا گیا, بار بار یہ کہا گیا. اب مشکل یہ ہے جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے بیچارے ہیں, انہوں نے ان آیتوں کو اٹھایا, اور اگر دیکھو قرآن بالکل ابسولوٹلی جنرلی یہ کہہ رہا ہے کہ شفاعت تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی. تم آکش قیامت میں کوئی شفاعت نہیں کرنے والا ہے, شفاعت ہے ہی نہیں. شفاعت ہی کا انکار کر دیا. ثبوت کیا ہے؟ یہ آیتیں. ارے یہی تو مشکل ہے. اگر تم سیاق و سباق کے بغیر آیات کو سمجھنے کی کوشش کرو گے تو کیا سمجھو گے؟ ایک آیت کچھ کہہ رہی ہے اور دوسری آیت کچھ اور کہہ رہی ہے, تو تم خود کنٹرڈکشن کا شکار ہو جاؤ گے. قرآن میں تو نہیں ہے کنٹرڈکشن. تم تذبذب اور گویا کنفیوژن کا شکار رہو گے, قرآن سمجھ نہیں پاؤ. دیکھو اب یہاں پر آیت الکرسی میں اسی سورہ بقرہ میں یہاں پر یہ کہا, یہاں کیا کہا؟ من ذا الذی یشفع عنده, کون ہے اس کے سامنے جو شفاعت کو قبول کرے؟ الا باذنہ, علاوہ اللہ کی اجازت, صرف اللہ کی پرمیشن سے. سب سے بہت دلچسپ آیات ہے. اگر وقت ملا تو میں کل 1-2 آیتیں وہ پڑھوں گا جس سے پتہ چلے گا کہ کیوں ایسا اور کیوں ایسا. لیکن یہاں میں صرف ریزن بیان کر دوں, ایک ہی ریزن. دیکھیں 2 آیتیں ہیں 2 طرح کی, ان میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے. وہاں پر کہا کوئی شفاعت نہیں ہوگی کسی کی, کوئی ایکسپشن نہیں. لا تنفع شفاعت, اب وہاں الا نہیں ہے. ہاں فائدہ پہنچائے گا ان لوگ, کسی کو نہیں. یہاں کیا ہے؟ کون شفاعت کر سکتا ہے خدا کی بارگاہ میں؟ علاوہ ان کے جن کو خدا پرمیشن دے دے. اس کا مطلب ہے کہ شفاعت کرنے والے کریں گے, مگر شرط یہ ہے کہ خدا سے اذن ان کو ملے, تم سے نہیں. تو اب کیا ہوا؟ یہ 2 کیوں الگ الگ ہیں؟ یہاں کیوں نہیں کہا ایکسپشن, یہاں کیوں ایکسپشن کیا کہا؟ ریزن یہ ہے کہ دیکھو کس سے خطاب کیا جا رہا ہے. جہاں جہاں قرآن نے کافروں سے بات کی ہے یا منافقین سے بات کی ہے, وہاں کہا شفاعت بالکل نہیں ملنے والی ہے, وہاں کوئی استثناء نہیں ہے. جہاں مسلمانوں کو خطاب کیا گیا ہے وہاں فوراً استثناء کیا گیا کہ ہاں شفاعت کسی کو نہیں ملے گی مگر اس کو جس کو پرمیشن خدا دے. بات واضح ہوئی؟ یعنی ایک ہی جملے میں 2 نظریات کو رد کیا. ایک اس نظریے کو جو کہتا ہے شفاعت ہی نہیں ہے, اس کو رد کر دیا اللہ کہہ کر, اللہ باذنہ میں اس نظریے کو رد کیا جو کہتا ہے شفاعت تو ہے ہی نہیں. دوسری طرف ان لوگوں کو رد کیا جو شفاعت تو مانتے ہیں مگر شفاعت کرنے والے اپنے ہاتھ سے بنا لیتے ہیں, خود بنا لیتے ہیں یہ میری شفاعت کرے گا. قرآن نے کہا کہ بھئی یہ جو بت ہیں یہ لوگ ان کو خدا نہیں مانتے,
ان بتوں کو یہ مانتے ہیں کہ یہ میری شفاعت کرے گا قیامت میں. تو ان کا کفر کیا ہے؟ ان کا کفر یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اس کو خدا مانا، ان کا کفر یہ ہے کہ انہوں نے ان کو شفیع مانا. اچھا، شفاعت ماننا ان کا جرم نہیں ہے، ان کا جرم یہ ہے کہ شفاعت کرنے والے اپنے ہاتھ سے بنا لیے. تو پتہ یہ چلا کہ کافر وہ ہے جو شفاعت کرنے والا خود بنا لے، اور مومن وہ ہے جو شفاعت کرنے والا اس کو مانے جس کو شفاعت کرنے والا خدا نے بنایا. یہ ہے سارا کنکلوژن. جسے خدا نے بنایا کہ ہاں یہ شفاعت کرے گا، وہ شفاعت کر سکتا ہے اللہ باذن. اب کون ہے اللہ باذن؟ بتاؤ. یہ استثناء، یہ ایکسیپشن کن لوگوں کے لیے بتائیں. یا اللہ یہ جو گنہگار ہے اس کو بخش دے. اب اس گنہگار کی بخشش کی دعا کون کر سکتا ہے؟ جو خود ابھی گنہگار ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی وہ کرے کہ جس نے کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہو. ان کو حق حاصل ہے کہ وہ کسی کی شفاعت کرے، شفاعت ہوگی. اور شفاعت ایک بہت پرانی موضوع ہے. میں نے صرف اللہ کے اوپر گفتگو کی اور بات سنا. اللہ باذن، اللہ کے اذن سے شفاعت کرے. شفاعت کون کرے گا؟ کس کی ہوگی؟ شفاعت کب ہوگی؟ کس کی ہوگی؟ کون کرے گا؟ اس کے سارے شرائط قرآن میں موجود ہیں. لیکن عملی طور پر اگر آپ دیکھیں تو واقعاً شفاعت کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے قیامت کے دن وہ لوگ جو اللہ کے بہت ہی مقرب ہیں وہ اللہ سے کہیں پروردگار میں تجھ سے یہ گزارش کرتا ہوں انہیں معاف کر. اللہ کے مقرب کون ہیں؟ جو کبھی خدا کی توحید کے معاملے میں کبھی کسی لمحے اس کی توحید کے معاملے میں کنفیوز نہ ہوئے. ہر انسان کے دماغ میں کبھی نہ کبھی خیال آتا ہے کہاں ہے خدا. توجہ کیجیے گا، میں نے کل بھی کہا تھا ہر انسان، ہر مومن کتنا بھی بڑا مومن ہو، کچھ ایسی مشکلیں اور مصیبتیں آتی ہیں اس کے سامنے کہتا ہے یا اللہ کہاں. خود قرآن نے اسی سورہ بقرہ میں بھی اس کا ذکر ہے کہ ایسے بہت سے موقع آتے ہیں کہ جب عام انسان تو عام انسان، بڑی بڑی شخصیتیں کہہ دیتی ہیں کہ پروردگار تیری مدد کدھر ہے. چند ہی ایسے افراد اس ہسٹری میں، تاریخ میں گزرے ہیں جنہوں نے سخت ترین مصیبتوں میں بھی یہی کہا کہ پروردگار اتنی مصیبتیں ہیں، بے شک تیرا کرم ہم پر ہے. کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد، اتنی مصیبتوں کے بعد پھر بھی سجدے ہو رہے ہیں. ابن زیاد نے کتنا سخت جملہ کہا تھا اور کتنا عظیم جواب ہے. جو کلمہ توحید، بلکہ آدم سے لے کر آدم تک جتنے انبیاء اور مرسلین گزرے ہیں اور اس کے بعد جتنی بھی قربانیاں انکلوڈنگ حسین کی قربانی، اس سب کا خلاصہ اور سمبل ہے وہ ایک جملہ جو زینب نے کہی. اس سے بڑا جملہ ہسٹری میں ہو نہیں سکتا. جیسے ہی کہا کہ زینب تم نے دیکھا خدا نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کیا. آپ سوچیں، ایک ظالم، ایک شرابی، ایک ایسا شخص علی کی بیٹی سے گفتگو کر رہا اور طنز کر رہا ہے، تانے دے رہا ہے، اور اس کو دے رہا ہے جو ابھی کئی لاشیں دیکھ کر آئی ہے. اس کو طنز کر رہا ہے جس نے خود اپنی آنکھوں سے اپنے بھائی کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، جس نے علی اکبر کے سینے پر برچھی لگتے ہوئے دیکھی، جس نے قاسم کا لاشا پامال ہوتے ہوئے دیکھا، جس نے عباس کے کٹے ہوئے بازو دیکھے، جس نے سارے مناظر دیکھے، جو 11ویں کی صبح کو اپنے بھائی پر اپنے آپ کو گرا کے روتی رہی. یہ اس سے گفتگو کر رہا ہے. اور اس کے بعد جو اسیر ہو کر اللہ کے نام پر آئی ہے اس سے گفتگو. دیکھا خدا نے تمہارے بھائی کے ساتھ. بہت سے اس کے جوابات ہو سکتے ہیں. خدا نے نہیں کیا، ایسا کچھ نہیں ہوا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو یہ سمجھتا ہے تجھ کو کیا پتا خدا نے ہمارے ساتھ کیا کیا. مگر ایک جملہ کا ما رأیت الا جمیلا، خدا کی طرف سے جو کچھ تھا خوبصورت تھا، عظیم تھا، پیارا تھا. اتنی مصیبتوں کے بعد ان مصیبتوں کو جمیل کہنا اللہ کی نسبت سے، توحید کی پیٹھ.
اب اس سے آگے یہ وہی سمجھ سکتے ہیں جن کو یہ معلوم ہے کہ زینب کن حالات سے گزر کے یہ بات کہہ رہے ہیں، وہی سمجھ سکتے ہیں کہ کن حالات سے گزرنے کے بعد ایک بی بی کی زبان مبارک سے یہ جملے نکلنے مار یہ زینب، اور کیا طاقت ہے، کیا قوت ہے، کیا شجاعت ہے اس بی بی کی اتنی مصیبتوں میں۔ واقعاً جو کربلا کے بعد حسین بن گئے، جو کربلا کے بعد عباس بن گئے، اس قافلے کے دو قافلہ سالار ہیں، ایک زینب ہیں، ایک سید سجاد۔ سید سجاد ایسے امام ہیں اور زینب ایسی اطاعت گزار ہیں اس امام کی کہ خیمے سے بھی نہیں نکلی جب تک امام نے حکم نہیں دیتا، ایسی اطاعت امام کی، امام کو امام مان رہی، مگر یہی زینب بھی ہے کہ ایک جگہ نہیں جگہ جگہ اس امامت کی حفاظت کی ہے زینب، ہر جگہ اس امام کو بچایا ہے تو زینب نے بچایا۔ کون سا ایسا موقع آیا کہ جہاں پر خطرہ ہوا اور زینب نے نہ بچایا ہو، چاہے وہ شام غریبہ ہو یا وہ ابن زیاد کا دربار ہو یا وہ یزید کا دربار ہو۔ جب یزید نے گفتگو کی ہے اور کہا ہے یہ اچھا لاؤ اسیروں کو میرے سامنے لاؤ، اور اس میں اس بیمار کو دیکھا ہے سب سے آگے، تو پوچھا اس جوان کو قتل نہیں کیا گیا؟ کہ نہیں، جوان بیمار تھا، اس وقت ہم نے اس کو قتل نہیں کیا، یہ میدان میں نہیں آ سکا تھا، تو یزید حکم دیتا کہ پھر اس کو ابھی قتل کر دیا جائے۔ شمر تلوار لے کے آگے بڑھتا اور یہ سب کچھ زینب کے سامنے ہو رہا۔ وہ زینب جو قلعہ زینبیہ پر کھڑی ہوئی تڑپتی رہی، اپنے بھائی کو بچانے کی ہر کوشش کرتی رہی، جا نہیں سکی۔ امام کا حکم تھا واپس چلی جاؤ، آج موقع ملا ہے وقت کے حسین کو بچانے کا۔ وہی شمر ہے، وہی شمر کی تلوار ہے، وہی خنجر ہے، اور وہی حسین کا لال ہے، اور وہی زینب ہے۔ بس زینب آگے بڑھنے کے بعد اپنے بھتیجے سے لپٹ جاتی ہے، خبردار یزید، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے کہ تو میرے لال کو ذبح کر۔ تیرا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا؟ علی اکبر کو ذبح کر دیا، قاسم کو مار دیا، میرے بچے قتل ہو گئے، میرے حسین کو میری نگاہوں کے سامنے ذبح کر دیا، تجھے اطمینان نہیں ہوا؟ اب یہ نہیں ہونے دوں گی۔ اور یہ کہ اپنے بھتیجے سے لپٹ گئی، پہلے مجھے قتل کر دے۔ یہ جملہ جیسے کان میں پہنچا یزید کے، آپ جانتے ہیں یزید جیسا ظالم، اس پر اس کا کیا اثر ہوتا۔ اس نے شمر کو اشارہ کیا، پہلے اس بیوی کو قتل کر دو، اس کے بعد اس جوان کو بھی قتل کر دو۔ جب جیسے یہ ہوا تو ایک مرتبہ تلوار لے کے شمر آگے بڑھتا ہے اس بیوی کو قتل کرنے کے لیے۔ بیوی کو جیسے قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا تو اب وہ کہ جو اپنے بھتیجے کو بچانے کے لیے آگے بڑھی تھی، ایک اور بیوی اٹھی، اس نے کہا میں اس بیوی کو بچانے کے لیے آگے بڑھتی ہوں، اور آ کر وہ سامنے کھڑی ہو گئی، خبردار کوئی میری بیوی پر ہاتھ نہ اٹھائے۔ یہ کون بیوی تھی؟ یہ فضا ہے۔ یزید نے ایک مرتبہ اشارہ کیا اس کو بھی قتل کر دو، جیسے اشارہ کیا اور شمر آگے بڑھا قتل کرنے کے لیے، تو ایک مرتبہ فضا نے دیکھا کچھ حبشی غلام تلواریں نکالے ہوئے یزید کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ اشارہ کیا، اے حبش کے غلاموں، تمہاری غیرت کو جوانوں کیا ہو گیا؟ تمہارے ہی قوم کی ایک عورت پر ایک نامحرم ہاتھ اٹھا رہا ہے اور تم کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ تمہارے سامنے تمہاری قوم کی ایک عورت کو قتل کر دیا جائے، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ جیسی غیرت کو جوانوں کی اپنی قوم کی للکارا، وہ جوان تلوار لے کے سامنے آ گئے، یزید روک لے شمر کو ورنہ خون کی ندیاں بہہ جائیں۔ بس جیسے یہ کہا ایک مرتبہ شمر کو روک دیا یزید، رک جا شمر، رک جا، قتل نہ کرنا، چھوڑ دو ان کو۔ زینب نے سجاد کو بچا لیا، زینب نے سجاد کو بچا لیا، مگر جیسے اس منظر کو دیکھا دل تڑپ گیا زینب۔ ایک مرتبہ رخ کیا مدینے کا، نانا نانا یہ آپ کی بیٹی کھڑی ہوئی ہے دربار میں، فضا کو بچانے والے مل گئے، مگر اس امت کی غیرت کو کیا ہو گیا؟ نبی کی بیٹی کھڑی ہے، سر پہ رضا نہیں، کوئی مددگار نہیں، اور یہ کہہ کے دل تڑپا۔ ایک مرتبہ کربلا کا روح کیا، عباس
ہے تو کوئی تم روک سکتے ہو؟ آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں، بس 2 جملے اور آخری جملے عرض کروں گا۔ سید سجاد ہیں، بچ گئے، زینب نے بچا لیا، مگر جب یہ سب کچھ ہو چکا تو یزید جس نے مجبوراً چھوڑا تھا سید سجاد کو، وہ لوگوں سے ایک مرتبہ خطاب کر کے کہتا ہے مجھے نہیں معلوم یہ بی بی کون ہے، کون ہے یہ؟ شمر نے کہا کہ یہ حسین کی بہن زینب ہے۔ حسین کی بہن زینب ہے؟ میں نے آج تک کوئی عورت ایسی نہیں دیکھی، ایسی کوئی پھوپھی نہیں دیکھی جو اپنے بھتیجے کے لیے اپنی جان دینا چاہتی ہے۔ جیسے جملہ کہا، اب یہ دشمن ہے جو دشمن سے بات کر رہا ہے، بس اسی پہ تمام کروں گا۔ شمر کہتا ہے یزید تو نے اس کی محبت کو کہاں دیکھا؟ تجھے کیا معلوم یہ زینب کیسی محبت کرنے والی ہے اپنے بھائی سے، بھتیجوں سے؟ خدا کی قسم جب سے حسین ذبح ہوئے کبھی اپنے بچوں پہ نہیں روئی، جب موقع ملتا تھا اپنے بھائی پر گریا کرتی تھی۔ نہ صرف یہ، مجھ سے پوچھ اس کی محبت، اس کے بھائی کے گلے پر خنجر میں چلا رہا تھا، یہ ماہی بے آپ کی طرح تڑپ رہی تھی، کبھی دائیں آواز دیتی تھی، کبھی بائیں آواز دیتی تھی، کبھی عباس کو پکارتی تھی، کبھی قاسم کو، ہے کوئی میرے بھائی کا بچانے والا، ہے کوئی میرے بھائی کا سے بہتر انداز کا لباس سے سنانے کی توفیق کرام خداوندہ قرآن و اہل بیت سے متمسک کرام خداوندہ معارف و علوم قرآن ہمارے دل و ذہن میں جاگری فرما خداوندہ اہل بیت طاہرین کے اصحاب میں، ساتھیوں میں، ان سے محبت کرنے والوں میں، عشق کرنے والوں میں دنیا و آخرت میں شمار فرما، زیارت و شفاعت اہل بیت میں نصیب فرما۔ اس مجمع میں جو حضرات جو بھی کوئی مجبوری، کوئی پریشانی لیے بیٹھے ہیں، خداوندہ ان کی پریشانی کو دور کر دے، جو بھی حاجات لیے بیٹھے ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما۔ خداوندہ ہر مومن جہاں جہاں اس وقت موجود ہے، ہر عزادار حسین کا، ہر زائر حسین کا، اس وقت زائرین جا رہے ہیں کربلا کے، خداوندہ ہر امام بارگاہ جہاں ذکر حسین ہوا، ان سب کی حفاظت فرما۔ یزیدیوں کو جو ان محبان اہل بیت کو، عزاداران کو نشانہ بناتے ہیں، خداوندہ ان کو ذلیل و خوار ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما، انسان و انصار میں داخل و شامل ربنا تقبل منا زر برش ادا عابد بیمار کا ماتم کرے، مومنو آؤ سر برش ادا عابد بیمار کا ماتم کرے، مومنو آؤ سر برش ادا عابد بیمار کا ماتم کرے، مومنو آؤ سر فرش عزا عابد بیمار کا ماتم کرے، مومنو آؤ سر فرش عزا عابد بیمار کا ماتم۔ لوٹا گیا ہے سبت پیامبر وطن سے دور، لوٹا گیا ہے سبت پیامبر وطن سے دور، لوٹا گیا ہے سبت پیامبر وطن سے دور، اجڑا ہے فاطمہ کا بھرا گھر وطن سے دور، لوٹا گیا ہے سبت پیامبر وطن سے دور، لوٹا گیا ہے سبت پیامبر وطن سے دور، لوٹا گیا ہے سبت پیامبر وطن سے دور، سب
کچھ نثار کر کے محمد کے دین پر، سب کچھ نثار کر کے محمد کے دین پر، سب کچھ نثار کر کے محمد کے دین پر، بستی نہیں بسا گئے سر پر وطن سے دور، ٹوٹا گیا ہے صبح پیغمبر وطن سے دور، لوٹا گیا ہے صبح پیغمبر وطن سے دور، لوٹا گیا ہے صبح پیغمبر وطن سے دور، مرنے چلے حسین تو زینب نے یہ کہا، مرنے چلے حسین تو زینب نے یہ کہا، مرنے چلے حسین تو زینب نے یہ کہا، چھوڑا ہے کس بلا کے برادر وطن سے دور، ٹوٹا گیا ہے صبح پیغمبر وطن سے دور، لوٹا گیا ہے صبح پیغمبر وطن سے دور، لوٹا گیا ہے صبح پیغمبر وطن سے دور، کیسا شہید ہو گیا زہرا کا نور ہے، کیسا شہید ہو گیا زہرا کا نور ہے، کیسا شہید ہو گیا زہرا کا نور ہے، تیرا گلے پہ شیر نے خنجر وطن سے دور، لوٹا گیا ہے صبح پیغمبر وطن سے دور، لوٹا گیا ہے صبح پیغمبر وطن سے دور، لوٹا گیا ہے صبح پیغمبر وطن سے دور، اے دشت کربلا انہیں مہماں بنا کے رکھ، اے دشت کربلا انہیں مہماں بنا کے رکھ، اے دشت کربلا انہیں مہماں بنا کے رکھ، سوئے ہیں سر کٹا کے بہتر وطن سے دور، لوٹا گیا ہے صبح پیغمبر وطن سے دور، لوٹا گیا ہے صبح پیغمبر وطن سے دور، لوٹا گیا ہے صبح پیغمبر وطن سے دور، ہے نبی کی یار غریب الوطن ہوئے، ہے نبی کی یار غریب
کا بازار خدایا زینب میرے دار شام کا بازار خدایا زینب میرے دار شام کا بازار خدایا آتے ہیں نظر حشر کے آثار خدایا زینب میرے دار شام کا بازار خدایا کیا شام میں اب کوئی مسلمان نہیں ہے کیا شام میں اب کوئی مسلمان نہیں ہے کیا شام میں اب کوئی مسلمان نہیں ہے گھیرے ہوئے کعبے کو ہے کفار خدایا زینب میرے دار شام کا بازار خدایا زینب میرے دار شام کا بازار خدایا دلوں کے ستم اور محمد کی نوازی دلوں کے ستم اور محمد کی نوازی دلوں کے ستم اور محمد کی نوازی شہ ہو نہ گئے دست ستمگار خدایا زینب میرے دار شام کا بازار خدایا زینب میرے دار شام کا بازار خدایا رخ زرد ہے صدمے لہو آنکھوں سے جاری ہے صدمے سے لہو آنکھوں سے جاری رخ زرد ہے صدمے سے لہو آنکھوں سے جاری توڑ نہ دے قافلہ سالار خدایا زینب میرے دار شام کا بازار خدایا زینب میرے دار شام کا بازار خدایا معصوم سکینہ کو تماچوں سے بچا لے معصوم سکینہ کو تماچوں سے بچا لے معصوم سکینہ کو تماچوں سے بچا لے یہ دست ستم پھول سے رخسار خدایا زینب میرے دار شام کا بازار خدایا زینب میرے دار شام کا بازار خدایا ایک ایک سے جو آج رضا مانگ رہے ہیں ایک ایک سے جو
چادر جنہیں حق نے نوازا تطہیر کی چادر سے جنہیں حق نے نوازا تطہیر کی چادر سے جنہیں حق نے نوازا سر ننگے کھڑے ہیں سر دربار زینب وردا شام کا بازار خدایا زینب وردا شام کا بازار خدایا فضا کی حفاظت کے لیے کھچ گئی تلوار فضا کی حفاظت کے لیے کھچ گئی تلوار فضا کی حفاظت کے لیے کھچ گئی تلوار زینب کا نہیں کوئی طرفدار خدایا زینب وردا شام کا بازار خدایا زینب وردا شام کا بازار خدایا آتے ہیں نظر حشر کے آثار